अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने हिदायतुन नहव का सबक नंबर 52 पेश कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपकी खिदमत में इसके 51 असबाक तफसील के साथ पेश किए थे। हरूफ का बयान चल रहा है, किस्म सालिस चल रही है हरूफ के बयान में। आज हम शुरू करते हैं हरूफ तंबीह का बयान। इसके अंदर कई किस्म के हरूफ का बयान हम पेश करेंगे। सबसे पहले पेश करते हैं हरूफ तंबीह। हरूफ तंबीह जो होते हैं वो 3 हुआ करते हैं, अला, अमा, हा। इसकी फिर वजाहत बयान फरमाएंगे। फ़स्ल हरूफ तंबीह सलासतुन, हरूफ तंबीह 3 हैं। नंबर 1 अला, नंबर 2 अमा, नंबर 3 हा। अब इनका तरीका इस्तेमाल क्या है वो बयान फरमा रहे हैं। वुज़ियत ले तंबीहिल मुखातबी ले अल्लाह यफूतहु शैउम मिनल कलाम। ये कि सारे हरूफ जो हैं ये मुखातब को तंबीह करने के लिए वज़ा किए गए हैं ताकि उससे कलाम का कुछ हिस्सा फौत ना हो जाए। वो गौर व फिक्र करे, ख़बरदार रहे, आगाह रहे और क्या करे, गौर से सुने ताकि कलाम का कुछ हिस्सा उससे फौत ना हो जाए। इनका इस्तेमाल करके सामने वाले मुखातब को तंबीह की जाती है। मुखातब को तंबीह करने के लिए वज़ा किए गए हैं ताकि कलाम का कुछ हिस्सा फौत ना हो जाए। फ़अला व अमा ला यदखुलान इल्ला अलल जुमलती इस्मियतन औ फ़िअलियतन। तो अला और अमा ये दोनों के दोनों, ये अला इल्ला अलल जुमला, ये सिर्फ जुमले पर दाखिल होते हैं। अब जुमला जो हो वो इस्मिया हो औ फ़िअलियतन या फ़ेलिया हो, तो ये दोनों जुमले पर दाखिल होते हैं, ख्वाह वो जुमला इस्मिया हो या फ़ेलिया हो। इस्मियतन कानत नहव क़ौली तआला अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना। इस्मिया हो जैसे कि अल्लाह ताला इरशाद है, सुन लो, गौर कर लो, ख़बरदार, बेशक वही लोग फसादी हैं। यहाँ पर देखें कि अला का दुखूल हुआ एक जुमले पर और इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना, ये पूरा का पूरा जुमला इस्मिया है। इन्ना हर्फ मुशब्बह फ़ेल का दुखूल है इस्म पर, तो इन्ना हर्फ मुशब्बह फ़ेल है और ये पूरा जुमला इस्मिया है और जुमला इस्मिया पर इसका अला का दुखूल हुआ है। वक़ौल शायर, और शायर का कौल, जैसे कि इस पर मिसाल अमा की जो मिसाल है, महल इतिशाद यहाँ पर अमा है जिसका भी दुखूल इस्म पर हुआ है और इसमें मौसूल पर। अमा वल्लज़ी अबका व अदहका वल्लज़ी अमाता व अहया वल्लज़ी अमरुहुल अमरू। ख़बरदार वो ज़ात जिसने रुलाया और जिसने हंसाया, और वो जिसने मारा और जिसने ज़िंदा किया, और वो ज़ात जिसका हुक्म ही हुक्म है, यानी जिसका हुक्म ही यकीनी तौर पर हुक्म है। यहाँ पर देखें महल शाद अमा है, जिस अमा का दुखूल जुमला इस्मिया पर दुखूल हुआ है और जुमला इस्मिया जो अल्लज़ी इसमें मौसूल से शुरू हो रहा है। ये इस्मिया पर दाखिल हों या फ़ेलिया पर दाखिल हों। जो फ़ेलिया पर दाखिल होने की मिसाल पेश कर रहे हैं, जैसे अमा के ज़रिए से अमा ला तफ़अल, ख़बरदार तुम ना करो, अला ला तज़रिब, सुन लो तुम ना मारो। यहाँ पर अमा का दुखूल हुआ जुमला फ़ेलिया पर और अला का दुखूल हुआ जुमला फ़ेलिया पर। तीसरा है हा। हा का दुखूल जो होता है वो जुमले पर भी होता है और मुफ़रद पर। वसालिसु हा, और तीसरा जो है वो हा है, तदखुलु अलल जुमलती, ये जुमले पर दाखिल होता है और मुफ़रद पर भी दाखिल होता है। तदखुलु अलल जुमलती नहवु हा ज़ैदुन क़ाइमुन। हा यानी गौर करो, ये ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, सुनो। और मुफ़रद पर भी दाखिल होता है, जैसे हाज़ा और हाउलाई। हाज़ा, यहाँ ज़ा जो है मुफ़रद पर दाखिल हुआ और उलाई इसमें इशारा है, यहाँ पर भी मुफ़रद पर दाखिल हुआ हा। अब यहाँ से बयान फरमाते हैं, ये तो हुरूफ तंबीह हुए अला अमा हा का बयान। अब फरमाते हैं फ़स्ल हुरूफ़ुन निदा। हुरूफ़ुन निदा खमसतुन, हुरूफ़ निदा ये 5 हैं। नंबर 1 या, नंबर 2 आया, नंबर 3 हया, नंबर 4 ए और नंबर 5 वल हमज़तुल मफ्तूहतु, और हमज़ा मफ्तूहा। अब इनका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है वो बयान फरमाते हैं। फ़अय्यु, तो सबसे ऐ व ऐ व हमज़ा, ऐ और हमज़ा लिल करीब, हमज़ा
آئی اور حمزہ کا استعمال قریب کے لیے ہوتا ہے، یا جب ہم کسی سامنے اور قریب والے کو پکارنا ہو تو اس کے لیے ہم آئی کا استعمال کر کے پکاریں یا حمزہ کا استعمال کر کے پکار سکتے ہیں۔ وَآیا وَحَيَا لِلْبَعِيدِ، جو کوئی دور میں ہو اور اس کو پکارنا ہو تو اس کے لیے آیا اور حیا کا استعمال کرتے ہیں۔ وَيَا لَهُمَا، اور یا جو ہے وہ دونوں کے لیے ہیں، یعنی قریب اور بعید دونوں کی ہیں۔ وَلِلْمُتَوَسِّطِ، اور متوسط کے لیے بھی ہیں۔ تو یا جو ہے وہ عام ہے، قریب اور بعید دونوں کے لیے، اور متوسط یعنی نہ دور ہو نہ زیادہ قریب ہو، درمیان میں، اس کے لیے بھی یا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وقد مرہ حکام المنادا، اور منادا کے جو تمام تفصیلی حکام تھے وہ پیچھے اپنے مفعول بہ کے اندر پڑھ لیے، وہاں پر آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر بیان فرماتے ہیں حروف الایجاب۔ حروف ایجاب 6 ہیں، ان کا استعمال کیا ہے وہ یہاں بیان فرماتے ہیں۔ فصل حروف الایجابی ستۃ، حروف ایجاب جو ہیں وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 نام، نمبر 2 بلا، اور نمبر 3 جو ہے وہ اجل، نمبر 4 جیری، نمبر 5 انا، اور نمبر 6 ای۔ یہ ہیں 6 حروف ایجاب۔ ان کا استعمال کیا ہے وہ یہاں تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ اما نعم فلتقریر کلام سابق مثبتا کانا او منفیا، رہا نعم تو وہ ایک کلام سابق کو ثابت کر پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی گزرے ہوئے پیچھے جو کلام ہے اس کلام سابق کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، خواہ وہ کلام سابق مثبت ہو کانا او منفیا، یا کیا ہو وہ منفی ہو۔ جیسے اجاء زید، کیا زید آیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ کلام سابق کے جواب میں ہم کہیں قلت، آپ کہیں نعم، جی ہاں زید آ گیا۔ یہ کلام سابق ہے، مثبتہ ہے، کیا زید کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ زید آیا، تو آپ نے کہا نعم۔ تو کلام سابق جو پیچھے گزر جائے اس کلام سابق کی پختگی کے لیے آتا ہے، مثبتاً کانا و منفیاً، مثبت ہو یا منفی ہو۔ او واما جاء زیدن، یا کیا زید نہیں آیا، قلت آپ کہیں گے نعم۔ یہ جو ہے کلام سابق کی نفی کو پختہ کرنے کے لیے آیا کہ زید نہیں آیا، آپ نے جواب میں کہا نعم، جی ہاں نہیں آیا۔ تو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کلام سابق کی پختگی کے لیے مثبت ہو یا منفی تو نعم۔ بلا تختص بایجابی ما نفی استفہاما کقولہ تعالی الست بربکم قالوا بلا، او خبرا کما یقال لم یقم زید۔ اور بلا یہ خاص ہوتا ہے ایجاب کے ساتھ مانوفیہ جس کی نفی کی گئی ہو، جس کی نفی کر دی گئی ہو اس کا اب ثبوت کے لیے، ثبوت کے ساتھ خاص ہوتا ہے، ثبوت کے ساتھ، ایجاب کے ساتھ مانوفیہ جس کی نفی کر دی گئی ہو، استفہام میں بھی آتا ہے یا خبر ہو اس میں بھی استعمال ہوتا ہے بلا کا۔ چونکہ پہلے کوئی جملہ منفیہ ہوگا، اس منفیہ کو جب کر دیں گے جملہ جو ہے منفیہ پر داخل ہو کر کے، یعنی حرف نفی کے بعد جب داخل ہوگا آئے گا تو بلا جو ہے اس کو اس بات کر دے گا، اور کیونکہ نفی مل کر اس بات ہوا کرتا ہے تو بلا یہ ایجاب اس بات کے ساتھ خاص ہوتا ہے جس کی نفی کر دی گئی ہو استفہام کے ساتھ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے جو ہے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو لوگوں نے کہا تھا بلا کیوں نہیں۔ تو بلا کے ذریعے اب یہاں پر یہ ہوا اس کی نفی جو کی گئی اس نے نفی کو اب اس بات میں بدل دیا اور کہا بلا کیوں نہیں، یعنی تو ہمارا رب ہے۔ تو یہاں حرف نفی جس کی نفی کر دی گئی اس کا اس نے ثبوت کر دیا، کیونکہ ایک تو لستہ جو ہے نفی پر دلالت کرتا ہے، پھر حرف حمزہ استفہام ہو گیا یہ بھی نفی کے لیے ہے، تو اب جب نفی مل کر کے اس بات ہو جاتا ہے، یعنی کیا مطلب ملے گا بلا ربی، بلکہ کیا ہے بلا ربو کا، ربو نہ بلکہ کیا ہے ہمارا رب ہے، کیوں نہیں بلکہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہاں پر الست بربکم تو ایسی جس کی نفی کر دی گئی اس کے ایجاب کے ساتھ خاص ہوتا ہے، استفہام میں ہو جیسے یہ جملہ استفہامیہ ہے، یا خبر میں ہو جیسے کہ کہا جاتا ہے لم یقم زیدن، زید کھڑا نہیں ہوا، تو کہیں گے بلا کیوں نہیں، یعنی قد قامہ، یعنی زید کھڑا ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے یقم زیدن جو ہے نفی میں آیا، اب اس کا اس بات کر دیا اس نے، یعنی قد قامہ کے ذریعے، کیوں نہیں بلکہ کھڑا ہو چکا ہے۔ تو دونوں میں استعمال ہوتا ہے، اس جملہ جو ہوتا ہے اس کو ثبوت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب یہ ہوا بلا نام اور بلا، اس کے بعد ہے ای لِإِثْبَاتِ بعد الاستفہام۔ ای جو ہے استفہام کے بعد
اس بات کے لیے آیا کرتا ہے وَيَلْزَمُهَا الْقَسَمُ، اور اس کو جو ہوتی ہے قسم لازم ہوتی ہے، یعنی جو قسم کے بعد جو ہوتا ہے قسم میں استعمال ہوتا ہے یہ، اور اس پہ قسم لازم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ قسم ضروری آتی ہے، جملہ قسمیہ ہوتا ہے۔ وَإِي لِلْإِثْبَاتِ بَعْدَ الْاِسْتِفْهَامِ، اور ہی استفہام کے بعد قسم کے لیے آتا ہے اور اس میں قسم ضروری ہوتی ہے۔ کما اذا قیلا، جیسے کہ کہا جائے حل کانا کذا، کیا ایسا ہوا تھا، قلت آپ کر ای واللہ، جی ہاں، یعنی ہاں اللہ کی قسم۔ تو یہ دیکھیے ای ہوا، یہ لازم آیا کہ جملہ استفہام کے بعد حل کانا کذا، کیا ایسا ہوا، یعنی ہاں واللہ، اللہ کی قسم، اور اس کے ساتھ قسم یعنی کلمہ جلالت آ گیا، واو قسم ہی آ گیا، تو اس کے ساتھ قسم ضروری ہوتی ہے۔ چوتھا ہے اجل اور جیری اور انا، یہ تین ہیں، ان کا استعمال کیا ہے؟ ماتے ہیں اجل اور جیری اور انا لتصدیق الخبر، یہ خبر کی تصدیق کے لیے آیا کرتے ہیں، خبر کی تصدیق کو کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی خبر ہے اس کی تصدیق کے طور پر اس کا استعمال کریں گے۔ کما اذا قیل، جیسے کہا جائے جاء زیدن، کیا زید آیا، جا کہا زید آیا، قلت آپ کہیں اجل او جیری او انا، تینوں میں سے کوئی بھی استعمال کر کے آپ کہہ دیں تصدیق کی زید آ گیا تو آپ کہہ دیں گے اجل نعم ہاں، اجل جیری ہاں، انا بھی ہاں، تو اب یہ معنی ہوگا اس کا اصدقو کا فی حاصل کرا خبر، میں اس خبر میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ تو ہوئے حروف ایجاب نام بلا اجل اے جیری انا۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسری چیز حروف میں سے بیان فرما رہے ہیں حروف زیادت۔ حروف زیادت یہ کیا ہیں، اور یہ کلام میں زائد ہوتے ہیں، اگر ان کو گرا دیا جائے کلام میں تو ایسی صورت میں معنی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ حروف الزیادتی سباتن، حروف زیادت جو ہیں وہ 7 ہیں۔ نمبر 1 ان، نمبر 2 ان، اور نمبر 3 ما، نمبر 4 لا، نمبر 5 من، اور نمبر 6 با، اور نمبر 7 لا۔ تو یہ حروف زیادت یہ ہوئے 7 ہوئے۔ اب ان کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہاں کہاں یہ زائد ہوا کرتے ہیں۔ فَإِن تُزَادُ ما نافیتی، تو ان جو ہے یہ زائد ہوا کرتا ہے ما نافیہ کے ساتھ، جہاں پر ما آ جائے اور اس کے ساتھ ان آ جائے تو ان کو ہم زائد مانیں گے، اگر اس کو کلام سے گرا بھی دیں تو معنی میں کوئی فرق نہ آئے، تو ان یہ زائد کیا جاتا ہے ما نافیہ کے ساتھ، جیسے ہم کہیں ما ان زید قائم، ما ان زید قائم، زید قائم نہیں ہے، تو یہاں یہ ان جو ہے یہ ما کے ساتھ آ گیا، ما نافیہ کے ساتھ، تو یہاں ان زائد ہے، اس کو اگر گرا بھی دیں تو کلام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور کہاں زائد ہوتا ہے ما مصدریہ، اور ان زائد ہوا کرتا ہے ما مصدریہ کے ساتھ، ما مصدریہ، اور ما مصدریہ کے ساتھ ان زائد ہوا کرتا ہے، جیسے انتظر ما ان یجلس الامیر، امیر کے بیٹھنے تک تو انتظار کر، تو یہاں مصدریہ ہے ما، اس کے ساتھ جو ان آیا یہ زائد ہے۔ وما لما، اور لما کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ان زائد ہوا کرتا ہے، جیسے لما ان جلست جلست، جب تک تو بیٹھے میں بیٹھوں گا، یہاں پر بھی دیکھیں لما کے ساتھ جو ان آیا یہ زائد ہے، اس کو گرا دے تو کلام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہوا ان کے بارے میں۔ اب اس کے بعد ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، ان کہاں کہاں زائد ہوتا ہے، فرماتے وَأَن تُزَادُ مَعَ لَمَّا، اور ان جو ہے وہ لما کے ساتھ زائد ہوا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، یہاں لما آیا، اس کے ساتھ جو ان آیا ہے، اور جب خوشخبری آئی تو یہاں پر دیکھیں ان آیا ہے، استعمال ہوا ہے، اور یہ لم کے ساتھ کا استعمال زائد ہے۔ وَبَيْنَ لَوْ وَالْقَسَمِ الْمُتَقَدَّمِ عَلَيْهَا، متقدم علیہ، اور ان جو ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے اس لو کے درمیان اور اس قسم کے درمیان جس کو مقدم کر دیا گیا ہو، لو کے درمیان اور لو اور اس قسم کے درمیان جس کو مقدم کر دیا گیا ہو تو وہاں پر بھی ان زائد ہوتا ہے، جیسے واللہ لو ان قمتو، یہاں پر دیکھیں ان جو ہے یہ زائد ہے، ایک قسم جو مقدم ہے اور اس لو کے درمیان یہ ان زائد ہے۔ وَمَا تُزَادُ مَا اِذَا وَمَتَا وَأَيْ وَأَنَّا وَأَيْنَا وَإِن شرطیاتن کما تقول، اور ما یہ زائد ہوا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ما کے بارے میں بیان فرمائے، ما زائد ہوتا ہے اذا کے ساتھ، متا کے ساتھ، ای کے ساتھ، اور ایون کے ساتھ، بلکہ کہیں ایون کے ساتھ، انا کے ساتھ، اور اینا کے ساتھ، اور ان شرطیات کے ساتھ۔
سب کی جو مثالیں یہاں پر ایک کی مثال ذکر کی ہے، باقی آپ کے حاشیے میں موجود ہیں۔ کما تقول، جب کہ آپ کہتے ہیں اذا ما سمتا سمتو، جب تو روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوں گا۔ یہاں دیکھیں اذا کے ساتھ استعمال ہوا اور یہ ما جو ہے یہ وہ زائد ہے، یعنی شرطیات، یہ عام طور پر یہ شرطیات جملے ہوتے ہیں، جب تو روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوں گا۔ باقی کی مثالیں وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي، اسی طرح باقی کی مثالیں آپ حاشیے میں ذکر ہیں۔ سب سے دوسرے کی مثال کے طور پر ہے ایّن۔ ایّن کی مثال ہو جائے گی اَيَّمْ مَا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اَيَّمْ مَا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اسی طرح متا کی مثال ہوگی متا ما تذهب اذهب، متا ما تذهب اذهب۔ اور اسی طرح اس کی استعمال ہوگی جو ہے انا کی مثال ہوگی انا ما تفعل افعل۔ اینا کی مثال ہوگی اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اور ان کی مثال جو ہوگی ان کے ساتھ جیسے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، یہ ساری مثالیں آپ کے حاشیے میں موجود ہیں۔ وَبَعْدَ بَعْدَ حروف بعض حروف الجر، اور ما جو ہے بعض حروف جر کے بعد بھی زائد ہوا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو با کے بعد جو ہے یہ زائد ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، ما یہ جو ہے زائد ہے با کے با، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، ما یہ کیا ہے زائد ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو یہاں ما جو ہوا زائد ہوا با حرف جر کے بعد۔ اسی طرح اما قلیل لیصبحن نادمین، یہاں پر ان جو ہے حرف جر کے بعد جو ہے یہ ما زائد ہے۔ اس کے بعد ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، یہاں پر من جو ہے اس کے بعد جو ما ہے مما ادغام کر دیا گیا من ما، تو اس کے بعد بھی ما جو ہے وہ زائد ہے۔ اسی بارہ ہے وزید صدیقی کما ان امرا اخی، زید صدیقی، زید میرا دوست ہے جس طرح کہ امر میرا بھائی ہے۔ یہاں پر دیکھیں کاف حرف جار کے بعد جو ہے یہ ما زائد ہے۔ ولا تزاد مع الواو بعد النفی، اور لا جو ہے یہ زائد ہوتا ہے واو کے ساتھ نفی کے بعد، لا جو ہے زائد ہوا کرتا ہے واو کے ساتھ نفی کے بعد لا زائد ہوا کرتا ہے، جیسے کہ مثال ہے یہاں پر ما جاءنی زید ولا عمر، یہاں جو ہے واو کے بعد اور نفی کے بعد، دیکھیے ما ہے ما نافیہ ہے اور واو کے بعد یہ لا زائد ہے۔ وبعد میرے پاس زید نہیں آیا عمر آیا، تو یہاں اس کو حذف کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وبعد عن مصدریہ، اور لا جو ہے وہ زائد ہوتا ہے ان مصدریہ کے بعد، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ما منعک الا تسجدا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، یہاں عبارت تھی ما منعک ان لا تسجدا، نون کا لام ادغام کر دیا ان لا بن گیا اللہ، تو یہ ان کے بعد جو ان مصدریہ کے بعد لا زائد ہے۔ وقبل القسمی، اور قسم سے پہلے جو ہوتا ہے وہ لا زائد ہوا کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد لا اقسم بہذا البلد، اقسم سے پہلے یہ قسم سے پہلے جو لا یہ زائد ہے، یعنی مجھے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، بمعنی اقسم، اقسم کے معنی میں، اور لا زائد ہے۔ وَأَمَّا مِن وَبَا وَلَام فَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا فِي حُرُوفِ الْجَرِّ فَلَا نُعِيدُهَا، رہا باقی جو اس میں سے بچے حروف زیادت میں سے من با اور لام، اس کا ذکر حروف جر کے اندر ہو چکا ہے، فلا نعیدها، تو ہم اس کا اعادہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہے فصل ایک حرف تفسیر، حرف تفسیر میں سے جو ہے یہاں پر دو بیان کیے گئے حرف تفسیر، وہ ای و ان ہے، ای و ان حرف تفسیر، تو فَأَيْ كَقَوْلِ تعالیٰ، ای جو ہے یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، یعنی گاؤں سے پوچھ لو، اب تو گاؤں جو ہے اسے پوچھا نہیں جا سکتا، اس کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر بولنے کی، تو یہاں پر جو ہے یہ تفسیر کر رہا ہے ای آ کر کے مراد یہ ای اہل القریہ، یعنی مراد یہاں پر ہے وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ، گاؤں والوں سے پوچھ لو، تو ای نے یہ تفسیر کر دی، تو ای حرف تفسیر ہوا تھا۔ دوسرا اس کے بعد ہے جیسے مراد اس کی کیا کاننا کا تفسر، گویا کہ آپ اس کی تفسیر کر رہے ہیں قریہ کی، یعنی مراد اس سے پہلے اہل القریہ ہے۔ وَأَن،
اور ان حیف تفسیر ہوتا ہے انما یفسر بہا فعل بمعنی القول، اس کے ذریعے ایک ایسے فعل کی تفسیر کی جاتی ہے جو قول کے معنی میں ہو، جو قول کے معنی ہو اسی کی تفسیر کریں گے اس کے ذریعے، اور جو قول کے معنی میں نہ ہو تو اس کی تفسیر نہیں کریں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اس کو آواز دی، پکارا کہ اے یہ ابراہیم۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ان جو ہے یہ ان تفسیر کر رہا ہے، ان کے ذریعے، اس کے ذریعے تفسیر ہو رہی ہے ایک فعل کی جو قول کے معنی میں ہے نادینا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس لیے کہ ندا جو ہے نہیں ہو سکتی مگر قول کے ذریعے، اور یہ ان تفسیر کر رہا ہے اس فعل کی، اور نادیناہ ان یا ابراہیم، اور یا ابراہیم۔ اسی طرح قرآن پاک میں ما قلت لہ الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ، تو یہاں پر بھی امر کی تو ہے تفسیر کی گئی، تو ان اعبدوا اللہ تفسیر کر رہا ہے بہ کی۔ بہرحال تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ نادینہ یا ابراہیم، تو نادینہ ایک فعل ہے جو قول کے معنی میں، کیونکہ ندا جو ہے وہ قول کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ تو اب کہتے ہیں فلا یقال قلت لہ ان اکتب، تو کہتے ہیں تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا قلت لہ ان اکتب، قلت کے بعد ان اکتب کا لفظ استعمال کر کے یا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہاں از ہوا لفظ القول کی، یہاں کی لفظ قول جو ہے یہاں پر صراحتاً موجود ہے، لا معنی ہو، اور اس کا معنی نہیں ہے، یعنی یہ صراحتاً موجود ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آپ نے جان لیا کہ یہاں پر اس کے ذریعے تفسیر کے ایسے فعل کی جو قول کے معنی ہو، تو اب اس کے ذریعے صریح قول کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کہ یہاں پر ایک مثال دی آپ کے سامنے کہ قلت ان اکتب، اس لیے کہ لفظ قول، یہاں پر لفظ قول موجود ہے، یہاں پر اس کا معنی یہاں موجود نہیں ہے یہاں پر، تو یہاں پر یہ شرط ہی تھی کہ ان جو ہے تفسیر کرے گا اس کی، لہذا یہاں پر ایسے نہیں کر سکتا۔ فلا یقال قلت لہ ان اکتب، تو ان اکتب نہیں کہہ سکتی، اس ہوا لفظ القول، کیونکہ یہاں پر لفظ قول یہ صراحتاً موجود ہے، اور لا معنی ہو، قول کا جو ہے یہ معنی موجود نہیں ہے، لہذا اس کو ہم نہیں کہہ سکتے یہاں پر کہ ان جو ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے اس کے بعد پہلے والے کی۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے ہمارا سبق جو تھا مکمل ہو گیا، اور آج کا یہ سلسلہ تھا سبق نمبر 52 میں ہم نے یہ آپ کے سامنے حروف کا بیان کچھ شروع کیا، یعنی اس میں اور بھی یوں وضاحت کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے ایسے فعل کی تفسیر کی آتی ہے جو قول کے معنی میں ہے، اور اکتب جو ہے یہ قول کے معنی میں نہیں ہے، اس کے ذریعے لفظ قول کی تفسیر نہیں کی جا سکتی، اور ایسے بھی جو قول کے معنی میں نہ ہو، تو یہاں پر جو اکتب جو ہے یہ قول کے معنی میں نہیں ہے، لہذا یہاں پر اس کے ذریعے اس کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔